कितना बड़ा बैटल है, कितनी बड़ी जंग है अपनी मासूम बच्ची को जो आपके घर से अगवा हो जाए, उसके साथ अगर कोई चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस कर ले और उसको वापस हासिल करना। तो यकीनी तौर पे इस केस से बहुत सारे सबक सीखने को हैं, अदलिया के लिए भी, आला अदलिया के लिए भी, हमारे कानून बनाने वाले इदारों ऐवानों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, और जो तफ्तीश करने वाले महकमे हैं पुलिस के लिए भी, कि ये जो मसला 7 दिन तक चला, 7 महीने तक चला, ये 7 दिन में भी हल हो सकता था अगर पहले दिन से सही अप्रोच के साथ इस केस की तफ्तीश होती, पुलिस संजीदा होती, प्रॉपर बोर्ड से मेडिकल कराया जाता, बच्ची की जहनी एनालिसिस को करने के लिए साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट कर दिए जाते। तो जिस जंग में हमें 7 महीने लगे हैं, शायद ये फैसला 7 दिन में आ जाता और इस कर्ब से इस ख़ानदान को, इस बच्ची से को नहीं गुजरना पड़ता और ये 7 महीने इनको कोई लुटा नहीं सकता। और आप भी जानते हैं कि कुछ लोगों ने तो पैसा कमाने के लिए इसको पेशा बनाया कि इस ख़ानदान की इज़्ज़त को छाला जाए, ना उनको बच्ची का पास, ना बच्ची के मुस्तकबिल का पास, ना ख़ानदान का पास, और जिस किस्म के संगीन और गलीज़ इल्ज़ाम लगाए गए और आयद किए गए। तो ये एक माशरे का बहुत एक कहते हैं एक डार्क एस्पेक्ट ही हमारे सामने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने मेरी बच्ची की इंटरिम कस्टडी का डिसीजन लिया है और बच्ची को हमारे हवाले किया है। मैं सबसे पहले तो आप सब मीडिया पर्सन्स और मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और कोर्ट रिपोर्टर्स, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मेरा ख्याल है कि इस केस में जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो मेरे साथ खड़े हैं। आप लोगों को याद होगा कि 8 जून को जिस तरीके से एक डिसीजन आया था, उसके बाद जिब्रान भाई ने इस केस को जिस तरह से उठाया है और आज हमें एक बहुत बड़ी फतह दिलाई है, इसमें डेफिनेटली जिब्रान भाई का बहुत बड़ा किरदार है। और इसके अलावा मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तमाम दोस्तों का तो शुक्रिया अदा कर चुके। मेहदी साहब, मैं कुछ और नाम लेना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ हमारे वकील दोस्त हैं, चूँकि ये कंबाइंड एफर्ट रहा है फैमिली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कराची में और लाहौर की अदालतों में, जिनकी वजह से आज ये बच्ची वापस अपने घर को, अपने वालिदैन के पास आ रही है। एडवोकेट नबील कुलाची साहब है, एडवोकेट अहमद अली हुसैन, एडवोकेट आमना उस्मान, एडवोकेट फ़ाहद सिद्दीकी, एडवोकेट अहमद शेर जट, बैरिस्टर रफ़ीक अहमद और एडवोकेट ज़हीर हुसैन मेमन। इन तमाम लोगों की प्रो बोनो सर्विसेज जो इन्होंने दी हैं इस केस में, जो इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर हमने लिया, इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। बट आपके सामने एक ये भी चीज़ नज़र आती है कि कितना बड़ा बैटल है, कितनी बड़ी जंग है अपनी मासूम बच्ची को जो आपके घर से अगवा हो जाए, उसके साथ अगर कोई चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस कर ले और उसको वापस हासिल करना। तो यकीनी तौर पे इस केस से बहुत सारे सबक सीखने को हैं, अदलिया के लिए भी, आला अदलिया के लिए भी, हमारे कानून बनाने वाले इदारों ऐवानों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, और जो तफ्तीश करने वाले महकमे हैं पुलिस के लिए भी, कि ये जो मसला 7 दिन तक चला, 7 महीने तक चला, ये 7 दिन में भी हल हो सकता था अगर पहले दिन से सही अप्रोच के साथ इस केस की तफ्तीश होती, पुलिस संजीदा होती, प्रॉपर बोर्ड से मेडिकल कराया जाता, बच्ची की जहनी एनालिसिस को करने के लिए साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट कर दिए जाते। तो जिस जंग में हमें 7 महीने लगे हैं, शायद ये फैसला 7 दिन में आ जाता और इस कर्ब से इस ख़ानदान को, इस बच्ची से को नहीं गुजरना पड़ता और ये 7 महीने इनको कोई लुटा नहीं सकता। और आप भी जानते हैं कि कुछ लोगों ने तो पैसा कमाने के लिए इसको पेशा बनाया कि इस ख़ानदान की इज़्ज़त को छाला जाए, ना उनको बच्ची का पास, ना बच्ची के मुस्तकबिल का पास, ना ख़ानदान का पास, और जिस किस्म के संगीन और गलीज़ इल्ज़ाम लगाए गए और आयद किए गए। तो ये एक माशरे का बहुत एक कहते हैं एक डार्क एस्पेक्ट ही हमारे सामने आया है। तो मैं अख्ताम में यही कहूँगा कि इस केस से सबक सीखते हुए हमारी पार्लियामेंट भी रिफॉर्म्स की तरफ फोकस करे, हमारी जुडिशरी भी रिफॉर्म्स की तरफ फोकस करे, पुलिस भी रिफॉर्म की तरफ फोकस करे, और मज़ीद जितनी बच्चियाँ इस जुर्म का शिकार हो रही हैं वो जल्द बाखैरियत अपने घर को वापस आए। जी, जो 7 महीने मेरे क्लाइंट मेहदी काज़मी साहब, उनकी अहलिया साइमा काज़मी, उनकी तीनों बेटियां बाशमूल जो इस केस के अंदर विक्टिम हैं, ये 7 महीने की ज़िंदगी तो कोई लौटा नहीं सकता। एक कर्ब से गुज़रे हैं, एक जग से गुज़रे हैं, और मेरे ख़्याल में ज़िंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा भी आ जाता है, ख़ास तौर पर जब आपको अगवा किया जाए या आपको चाइल्ड मैरिज का निशाना बनाया जाए और उसके बाद मज़ीद जो इसमें ऑफेंसेस केस के अंदर हैं। हमारे निज़ाम को बहुत इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। ये 7 महीने के बजाय 7 दिन में भी मामला तय हो सकता था और हल हो सकता था। हमने अगर एक चीज़ को क्राइम डिक्लेयर किया है, जिसका मतलब है चाइल्ड मैरिज,
تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی، جوڈیشلی بھی، لیجسلیٹیولی بھی، کہ اس کی پریکٹس کو ڈسکریج کیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کے مواقع پیدا کریں گے کہ چائلڈ میرج کے بعد جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے وہ اس بچی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کرائم کو کنٹرول کریں گے؟ تو یہ جو کوہیبیٹیشن ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کیس کے اندر میرے خیال میں پولیس کے جونیئر اور سینئر افسروں دونوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ہماری عدلیہ کے لوور رینکنگ ہائی جوڈیشری ہو، ان کے ججز کو بھی اویئر اور بہت زیادہ میرے خیال میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، بطور معاشرہ ہمیں بھی، باشمول میرے اور ہمارے وکیل بھی۔ اب یہ دیکھیے جب اس طرح کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور ان کو پھر ان کے اغوا کاروں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اکثر ہراسمنٹ پٹیشنز بھی فائل ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کہہ دیتا ہے بچی کو لکھ دے کے کہ ویریفائڈ بائی می، اور 13 سال کی بچی کو 18 کا لکھ دیتا ہے، اس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا۔ تو میں تو اپنی بھی فیلڈ کی اور بار کی بات کروں گا، میں باقی کسی کی کیا بات کروں۔ تو اس کیس سے لیسنز لرن کرنے چاہیے۔ یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں یہ ایسا ہوا ہے، میں 4 سے زائد کیس کر چکا ہوں جہاں کچھ مہینے شیلٹر ہوم میں رہنے کے بعد جب بچی اس ڈر و خوف سے باہر آتی ہے تو وہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ والدین کے پاس ہی جانا ہے، اور یہ ریپیٹڈلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لیسنز لرن کر کے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ امپورٹنٹ مہینے جو ہیں، یہ جو درد اور کرب ہے، اس سے والدین نہ گزریں، بچے نہ گزریں۔ اب دعا یہ ہے کہ بچی محفوظ رہے والدین کے ساتھ، اس کی تعلیم دوبارہ کنٹینیو ہو، اس کو زندگی میں جتنی اپرچونیٹیز اویل کرنی ہیں جو تعلیم کے ساتھ آتی ہیں وہ ملیں، جو اس کی نشو و نما ذہنی ہے، شخصیت کے طور پہ ہے، وہ اس کی پوری ہو، والدین اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور ہم ڈے 1 سے تمام کورٹ آرڈر سے ابائڈ کرتے رہے ہیں۔ فی الحال کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہر ہفتے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ بچی کے ویلفیئر کو کنفرم کرنے کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرے گی اور فیملی کورٹ میں جمع کرائے گی۔ ہم اس کی بالکل پاسداری کریں گے۔ ہم سے درخواست کی گئی ہے، بلکہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ہم ایک بانڈ ایشو سبمٹ کریں کورٹ کے اندر، ہم وہ بھی سبمٹ کریں گے، اور ہمیں ڈائریکشنز ہیں کہ پاکستان سے بچی باہر نہیں جائے گی، تو ہم بالکل اس کی بھی عمل درآمد کریں گے۔ اور کبھی کسی بھی وجہ سے، ریلیجس ریزنز کی وجہ سے کہ جی عمرے پہ، حج پہ یا زیارت پہ جانا ہے، یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، یا کل کو ایجوکیشن اپرچونیٹی ہوتی ہے، بچی کا کسی باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ہم ریکوزٹ کورٹ کو آگاہ کر کے ہی کوئی بھی اقدام لیں گے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوگا۔ بٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بچی فی الحال 14 سال کے لیے ہے، کہ جتنی بھی ریسٹرکشنز ہیں یہ صرف تب تک کے لیے جب تک کہ وہ 18 کی نہیں ہو جاتی، کیونکہ جب وہ 18 کی ہو جائے گی تو وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہے۔ جب تک وہ مائنر ہے تو ایک طریقے سے فی الحال کورٹ اور والدین اس کی کسٹڈی شیئر کر رہے ہیں، چونکہ اس کی پرماننٹ کسٹڈی کا فیصلہ ابھی بھی فیملی کورٹ میں۔ لوور کورٹس میں کیا کیا اپلیکیشن یا کیسز پینڈنگ ہیں وہ بتائیں گے آپ کی طرف سے اور مخالف پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے آج مینٹینیبلٹی کے اوپر بات کر رہے تھے، میں اس پہ آرگومنٹ دینا چاہ رہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں، میرے خیال میں اس لیے شاید ہائی کورٹ نے ضروری نہیں سمجھا کہ میرے اس پہ دلائل بھی سنے، چونکہ ان کو آلریڈی یہ بات کلیئر ہے۔ 2 باتیں، سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ جو 491 کی حفظ بیجا کی پٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ایک پٹیشن اگر ایک کیس میں ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ دوسری پٹیشن فائل نہیں کر سکتے۔ حفظ بیجا کا ایک فیصلہ دوسری پٹیشن پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس پہ سپریم کورٹ آلریڈی فیصلے دے چکی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب گارڈین اینڈ وارڈ میں فیملی کورٹ کے اندر کسی کی درخواست پرماننٹ کسٹڈی کی پینڈنگ پڑی ہو، جو کہ اکثر والدین کے بیچ میں بڑی لڑائیاں چلتی ہیں بچوں کی کسٹڈی کو لے کے، سپریم کورٹ کے اور اس ہائی کورٹ کے 4 فیصلے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، اور سپریم کورٹ کا 2018 کا فیصلہ ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ کورٹ میں بے شک اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہو، مگر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ہائی کورٹ کے اوپر کہ وہ ایز این انٹرم میجر بچی کی ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے، تعلیم کے خلل کو دیکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک فوری فیصلہ کرے کہ بچی کی انٹرم کسٹڈی والدین کو یا والدین میں سے جو بہتر ہے اس کو سونپ دی جائے۔ یہ بھی اسٹیبلشڈ لا آف دا لینڈ ہے۔ تیسری بات یہ جو ہماری درخواست پڑی ہوئی تھی پینڈنگ ٹرائل کورٹ میں کہ بچی کی ہمیں کسٹڈی دی جائے، اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ آ گئے، تو بھائی ہم ہائی کورٹ اس لیے آئے چونکہ ملزم نے بدنیتی سے اور ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کے لیے ایک درخواست جمع کرائی 10 دسمبر کو، 2 دن بعد ہماری درخواست کے، کہ جی ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا آج پریس کانفرنس کے اندر نکل کے شاید وہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دیں۔ آپ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ہفتے سے فریزر میں ڈال دیا ہے، ٹرائل کاپی تک نہیں دے رہا کسی پیپر کی کیس کے اندر۔ آپ یہ تو عدالت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے حربے آپ استعمال کیے ہیں، اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ جج کو جب دیا اپلیکیشن دی جائے کہ ہمیں آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے تو اس جج کی شخصیت کے حوالے سے جو الزام ہے اسی جج کو بتائے جائیں، اور پھر اس جج کی شکایت ڈی جے کے پاس کرنے کے بجائے آپ کراچی بار ایسوسیشن میں جا کے وکیلوں کو کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ایک جج کو اسکینڈلائز کرنا چاہ رہے ہیں، ڈرانا چاہ رہے ہیں، پرسنل ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے حربے آپ نے استعمال کیے ہیں۔ ہم نے تو آج تک دیکھیے کیا ان ملزموں کو اسی ٹرائل کورٹ سے بیل نہیں ملی تھی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں اس کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے، کورٹ ڈر گیا، خوف میں آ گیا ہے۔
کیا فیملی کورٹ نے ہماری انٹرم کسٹڈی کی درخواست 1.5 مہینہ لے کے بھی ریجیکٹ نہیں کر دی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے. کیا پہلے سندھ ہائی کورٹ نے شروع میں بچی کو آزاد نہیں کر دیا تھا جہاں جانا ہے چلی جائے جون میں؟ ہم نے کیا کہا کہ ہمیں ہائی کورٹ کے ججز سے بھروسہ نہیں ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ کلمات ادا نہیں کیے. ہم لوگ کی طرح دوبارہ آتے رہے. باقی تمام تر لوگ جو اس کیس سے جڑے رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو، سماجی کارکن ہوں، ان یا وکلا ہوں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خاص طور پہ میری ٹیم کے اندر ایڈوکیٹ ظہیر احمد ہیں، بیرسٹر رفیق احمد ہیں، میرے پیرا لیگل یوگ وکٹر ہیں، پھر کچھ وکلاء جو ہمارے ساتھ رہے، نبیل کلاچی صاحب جو سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ تھے، احمد علی حسین صاحب جو کہ جس قسم کے سنگین اور گھنونے الزام لگتے رہے ہیں والدین کے اوپر، اس میں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کیس وہ کر رہے ہیں. پھر لاہور کے اندر فہد صدیقی صاحب رہے، اور اپنا احمد شیر جٹ صاحب اس کیس کے اندر رہے، جو وہاں پہ پروسیڈنگز میل فائل ہوئیں بچی کے نام سے. کچھ لوگوں نے وکالت نامے جعلی سائن کروا کے یہ کام کیا. اسی کے ساتھ ساتھ مزید جو ہمارے ساتھ یہاں پہ تعاون رہا ہے کچھ صحافیوں کا، جنہوں نے انتھک محنت کے ساتھ دن رات اس ایشو کو کور کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا. صحافیوں کا میں نام لوں گا نہیں، چونکہ پھر وہ لوگ کہہ دیں گے آپ باعث ہیں، تو بغلا کا ہم نام لے لیتے ہیں. باقی اللہ کرے جی ہم سب کی بچیاں محفوظ رہیں اور اپنے گھروں میں خوش رہیں اور ان کی تعلیم مکمل ہو. اور 18 سال کے بعد، یہ تو میرے کلائنٹ کو بھی مشورہ ہے، 18 سال کے بعد بچی آپ کی جو بہتر فیصلہ کرنا چاہے، اس کے بعد آپ کا رول نصیحت کا رہ گیا ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہے. بہت شکریہ. مہدی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے بار کا سیکرٹری بنا دیں. کام آپ کا وزیر اعظم والے. ناظرین اس طرف دیکھیں، میرے ساتھ موجود ہیں مہدی بھائی، اور مہدی بھائی کے تھوڑا سا دور رہ کے تاکہ یہ بھی آ جائے نا. سب بات کریں گے کیونکہ آپ وہ چونکہ آپ کو فوری ابھی جانا بھی ہے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ، صاحب تو ذرا شارٹ میں بتا دیگا کہ کیا فیلنگ ہے. جبران ناصر صاحب نے بھی بات کی، آپ لائیو ہیں اس وقت تمام جگہوں پر. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد میں معزز جج صاحب کا شکر ادا کروں گا جنہوں نے بڑا بہترین ڈیسیژن لیا آج. اپنے وکلا کا شکریہ ادا کروں گا، جبران بھائی، ان کی پوری ٹیم، ان کے ساتھ جتنے بھی ایسوسیٹس تھے، ظہیر احمد اور دوسرے جتنے بھی ہیں، سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور میرے لیے جتنے بھی دیگر وکلا میرے ڈفرینٹ کیسز فائٹ کر رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ کا شکر ہے آج ہم اس پوزیشن پہ آئے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے کورٹ نے ہمیں انٹرم کسٹڈی ہمارے حوالے کر دی ہے. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ سب صحافی بھائیوں کا، یہ میری سسٹر بھی کھڑی ہیں، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے میرے لیے جو انتھک محنت کی. یقین کریں اس کے بغیر شاید یہ پاسبل نہیں تھا. اور ایٹ دی اینڈ وہ تمام لوگ جو اپنی دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعائیں کرتے تھے، میں ان سب کا، اور ابھی بھی کرتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا. سر بچی کی آپ تعلیم و تربیت کے لیے کیا بندوبست کریں گے؟ جو میکسیمم پاسبلٹی ایک ہوتی ہے میں وہ کروں گا. ڈیفینیٹلی اس کا اسکول دوبارہ تھرو ہوگا، اس کے بعد اس کی جو بھی ویلفیئر اس کے لیے ہے وہ کیا جائے گا. اچھا مہدی بھائی، جج صاحب بڑے آپ سے خوشگوار انداز میں پوچھ رہے تھے کہ ہم بچی کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ کیا کریں گے، اس کے لیے کیا ڈپازٹ کرائیں گے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں ذرا سن نہیں سکی تھی. دیکھیے جو بھی جج صاحب نے مناسب سمجھا وہ ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا. جو بھی انہوں نے ہمارے اوپر وقتی طور پہ جو ریسٹرکشنز لگائی ہم تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ انہوں نے آپ کو کیا ہدایت کی، ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کی کیا مکالمہ ہوا. جیسے اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کورٹ کی پرمیشن لیں گے. اس کے علاوہ میرے سے بانڈ ایک رکھا گیا ہے جو ایز اٹ از جو کورٹ نے ایوری ویک چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ وزٹ کرے گا اور بچی سے اس کے تاثرات پوچھے گا. جو بھی جج صاحب نے اس سلسلے سے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس سے